अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, हमारे आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये इरशाद फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में कसरत के साथ देखा, इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सदका कसरत के साथ दिया करे, वहीं पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया, जन्नत में जाने का औरतों को जितना आसान तरीका मेरे आका ने बताया, इतना आसान तरीका हुजूर ने किसी को नहीं बताया। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आप अंदाजा तो करें, ये मुखबिर सादिक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह 8 दरवाजे खोल देगा, यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 1-2 दरवाजे नहीं बल्कि 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए खातून, ए औरत, जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। यानी औरत को रोक टोक नहीं होगी, बल्कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम करती रहे, पूरी जिंदगी वो 4 कामों को इस्तिकामत के साथ अंजाम देती रहे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अहले बैत पर, उनके असहाब व इतरत पर। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त नहीं गिनाई है, बल्कि फरमाया औरतें सिर्फ 4 काम करें और जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुल जाए। अब आइए, वो 4 काम कौन से हैं? अगर एक औरत कर लेती है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है, एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है, मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है, आप फिल्म देखने के लिए 3 घंटे निकाल लेती हैं, आप पड़ोसन के यहाँ बैठने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप कहीं जाने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप वलीमा और शादी में जाने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, आप हर काम के लिए वक्त निकालती हैं। लेकिन आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, 10 से 15 मिनट की हैसियत क्या है? एक इंसान अगर सिर्फ चाय पिए तो चाय पीने में भी 5 से 7 मिनट चले जाते हैं, इतना कम वक्त लगता है एक वक्त की नमाज को। उसके बावजूद भी औरतें वक्त नहीं निकालती, किसी को बच्चों का बहाना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन एक खातून जन्नत की कनीजों, दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों के सामने आप चाहे जो बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे होंगे कि बेनमाजी की कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मोमबत्ती से या चिराग से हाथ जल जाता है तो होती है, जब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम के शरारे जो है वो उठेंगे और जहन्नम की आग से तुम्हारी कब्र को भर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफ़े नाजुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम
کے خطرناک سانپ وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو، ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی۔ چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. آقا سے عرض کیا, آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے, نہ عورت کسی مرد کو دیکھے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا, لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے, ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے, ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے, ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے, اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی, وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں ذرا اندازہ تو لگاؤ, یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے, یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے, یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے, یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے, یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے, یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے, یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے. سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا, اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات, سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے, پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی. مجھے بتاؤ جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی, تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں, کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں, کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں, کبھی میت میں جا رہی ہیں, بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت, اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا. ہم کہتے کوئی کچھ نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے, اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے, آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے, جو چاہو کر لو. لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی, جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا, اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا, نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے, نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے, نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں, نہ باپ کی محبتیں, نہ بھائیوں کا جمگٹا, نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اے لوگو, اے خواتین اسلام, اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی, اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی, اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی, ایک سیریل کی اداکارہ, ایک فلم کی اداکارہ, ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی, تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا, اللہ وہ نہیں دیکھتا. یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو, 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ, 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ, 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا, کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا, کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے, کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے. میری بہن, اگر کوئی زیور دے گا, مرنے کے بعد زیور بھی یہیں
یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا، موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی